फजर की नमाज सबसे भारी है और सबसे इफेक्टिव भी है। सबसे इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि उसमें नफ्स की अच्छी खासी जिहाद, जितनी चीज नफ्स की जिहाद है उतनी इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो पीपल ऑफ फजर जो है ना, वो फिर स्पेशल लोग होते हैं। पीपल ऑफ फजर, अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे। लेकिन आप देखें कि कभी कभी डिमोटिवेशन होगी आपको कि मैं क्यों उठूं फजर की नमाज में। तो देखें, जब आपके सामने ऐसे फजाइल आएंगे कि इसके फजाइल कितने हैं, तो आप उठ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंसान साइकोलॉजिकली उसको मोटिवेशन चाहिए। अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान में जन्नत के बारे में इतना तस्करा किया है। ये फेक कॉन्सेप्ट है कि जन्नत को जहन्नम से जला दूं और जहन्नम को जन्नत के पानी से बुझा दूं, ये जो एक जुमला कहा जाता है अक्सर, और कोई जरूरत नहीं जन्नत जहन्नम की मोटिवेशन की, बस इश्क होना चाहिए। ये एक अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। जन्नत की भी मोटिवेशन चाहिए, जहन्नम की भी मोटिवेशन चाहिए। ये जो बड़े बड़े मैक्सिकन गैंग्स और इटालियन गैंग्स थग्स बैठे हुए, आप इनको कहीं जाके इश्क होना चाहिए। भाई जब तक जहन्नम उन्हें बताएंगे नहीं जहन्नम क्या है, इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद, तब तक वो कहाँ मानेंगे, तब तक वो क्राइम कहाँ छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मोटिवेशन जरूरी है। और फजर के लिए देखिए कितनी मोटिवेशन है, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, एक तो मैं उसका बता दूं कि उसको निफाक से अल्लाह ताला निजात देता है, यानी मुनाफिक वो नहीं हो सकता फजर की नमाज। ठीक है, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें फजर और इशा की नमाज का रिवॉर्ड पता लग जाए तो तुम रींग कर भी आओ, मस्जिद रींग कर भी आओ, अगर तुम्हें रींग कर भी आना पड़े, इतना रिवॉर्ड है। ठीक है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो अंधेरे में मस्जिद में जाते हैं फजर की नमाज के लिए, अंधेरे में चल के। क्यों? क़यामत वाले दिन उनके पास लाइट होगी, बहुत ज्यादा लाइट होगी। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए दुनिया की तमाम नेमतों से बड़ी नेमत, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए दो सुन्नत है फजर की, 2 रकात नमाज फजर की जो सुन्नतें हैं, वो दुनिया की तमाम चीजों से अच्छी हैं। अब देखिए कितनी मोटिवेशन आ गई। ठीक है, इसी तरह नबी फजर की जो तिलावत है वो फरिश्ते विटनेस करते हैं और फिर वो जाते हैं अल्लाह की तरफ और अल्लाह को रिपोर्ट करते हैं कि फलाना बंदा आया था, फलाना बंदा आया था, फलाना बंदा एब्सेंट था। ठीक है, ये बाकायदा रिपोर्ट करते हैं एंजल, दे गो बैक एंड रिपोर्ट। तो कितने फवायद हैं। तो इसी तरह जब आपको डिमोटिवेशन हो तो ये फवायद जहन में लाइएगा। अब हम वो फवायद पढ़ते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे बेहतरीन ये हदीस कमाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक शख्स के घर के बाहर एक नहर बह रही है या एक स्ट्रीम ऑफ वाटर है, आप में से किसी ने ट्यूबवेल में नहाया, कितना साफ पानी होता है, और ये मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, मतलब सर नीचे दें कितना मजा आता है। सख्त गर्मी के मौसम में गाँव में ट्यूबवेल अक्सर, ठीक है, तो बड़ा वो साफ शफाफ पानी होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स के घर के बाहर एक नहर बह रही है और उसमें 5 बार डुबकी मारे तो क्या कोई उस पर डर्ट रहेगी? सहाबा ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यही मामला नमाज का है। जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है उसके गुनाह माफ हो जाए, उस पर कोई डर्ट नहीं रहेगी। अल्लाह ताला इतना रहमान और रहीम है, अल्लाह ने तो इतने चांसेस दे दिए ह्यूमन बीइंग को, इतने चांसेस दे दिए हैं गुनाह माफ कराने के, फिर भी वो गुनाह के साथ आए क़यामत वाले दिन, तो फिर वो बहुत बड़ा सरकश है। आप देखें, वुजू करो गुनाह झड़ते हैं, नमाज पढ़ो गुनाह माफ होते हैं, 5 नमाजें पढ़ो गुनाह माफ होते हैं, जुम्मे के जुम्मे जो नमाजें पढ़ी होती गुनाह माफ होते हैं, हर चीज पे गुनाह माफ कर रहा है अल्लाह ताला। ठीक है, फिर इंसान ये कहे कि अल्लाह मेरे गुनाह नहीं माफ करता, तो फिर ये बहुत बड़ी एक इंसान की सरकशी है। तो ये हदीस बड़ी मोटिवेशनल है। जब भी आप डिमोटिवेटेड हो, जो बंदा नमाज पढ़ेगा इंशाल्लाह गुनाह तो माफ होंगे, जो बाकी डर्ट भी है जिसको मैं कहता हूँ स्ट्रेस है दुनिया का, इंशाल्लाह वो भी उतरेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द 5 डेली प्रेयर्स फ्रॉम वन फ्राइडे टू अदर फ्राइडे, दे आर एक्सपिएशन फॉर ऑल सिंस फॉर व्हाट इज बिटवीन देम। एक्सपिएशन ऑफ सिंस है, जुम्मे के जुम्मे 5 नमाजें जो पढ़ लेगा इंशाल्लाह, तो उसके जुम्मे के जुम्मे गुनाह अल्लाह माफ फरमा। और ये जाहिर सगीरा गुनाह है, बाकी कबीरा गुनाहों की माफी मांगनी है, और अगर किसी का हक मार रहा है तो उससे माफी मांगनी है। वो वाले गुनाह नमाज माफ नहीं कराएगी, जो हुकूकुल इबाद है वो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन एनीवे ये बहुत एनकरेजिंग हदीस है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देयर आर 5 प्रेयर्स जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर फर्ज की। जो कोई प्रॉपर वुजू करेगा और उन नमाजों को वक्त पर अदा करेगा और सजदा और रुकू सही से करेगा और प्रॉपर फोकस ऑफ माइंड और खुशू से नमाज पढ़ेगा। देखिए सारी कंडीशंस आ गई नमाज की। अगर कोई पूछे नमाज की कंडीशंस क्या है, तो इस हदीस में है प्रॉपर वुजू। देखिए अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग वुजू भी सही से नहीं करते,
اور ان کی عمر بیت جاتی ہے, انہیں صحیح سے وضو آتا بھی نہیں. ایک صحابی نے نماز پڑھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ پڑھو, ریپیٹ کرو, نماز ٹھیک سے نہیں ہوئی, دوبارہ پڑھو, 2-3 بار کہا. تو ظاہر ہے کہ اس کی کچھ ایلبوز وہ ڈرائی تھی یا فیٹ کا کچھ پارٹ ڈرائی تھا. ہیونگ سیڈ اٹ, اب ایسا نہ ہو آپ کو OCD ہونے لگ جائے وضو پہ. یہ بھی بہت کامن ہے, obsessive compulsive disorder ہوتا ہے, لوگ بار بار وضو کرتے ہیں, بار بار, انہیں لگتا ہے وضو ٹوٹ گیا, انہیں لگتا ہے یہ پورشن ڈرائی رہ گیا, وہ وسوسے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ, لیکن وضو اچھے سے ہونا چاہیے, کیونکہ وضو اگر ٹھیک سے ہے تو انشاءاللہ نماز میں خشوع خود ہی آ جاتی. اٹ آل بگنس فرام وضو. اگر وضو لاپرواہ ہے نماز بھی لاپرواہ ہوگی, پکی بات ہے. ٹھیک ہے, باقی دیکھیں بچے اور ینگسٹرز, ان سے اتنا خشوع ایکسپیکٹ نہ کریں. پیرنٹس اس بات پہ پریشان نہ ہو کہ میرا بچہ بہت شوق سے نماز نہیں پڑھتا, آپ یہ شکر کریں پڑھ لیتے ہیں. اب یہ نہ ایکسپیکٹ کریں بہت خشوع سے نماز پڑھ لے گا. ٹھیک ہے, دیر آر اسٹیپس. ہمارے اسکالرز نے لکھا ہے پیرنٹنگ کے اوپر کہ 13-14 سال تک بچے کو مجبوراً اور عادتاً نماز پڑھائیں. ڈزنٹ میٹر خشوع سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا, اس کی عادت بنائیں. جب وہ بڑا ہوگا انشاءاللہ وہ خود ہی خشوع سے پڑھنے لگے. تو باقی یس, ہمارے ینگسٹرز کو چاہیے وہ خشوع لائیں. اٹ ڈزنٹ مین وہ خشوع نہ لائیں انشاءاللہ. میں آپ کو ویسے ایک سائیڈ نوٹ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کتنی خوبصورت بات ہے, فرمایا جو کوئی بھی پراپر وضو کرے گا وقت پہ نماز پڑھے گا. نماز وقت پہ پڑھنے کا فائدہ ہے, اسے وقت پر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد فرمایا کہ رکوع اور سجدہ پراپر کرے گا, یہ بہت امپورٹنٹ رکن ہے نماز کے. پھر فرمایا کہ فوکس آف مائنڈ سے پڑھے گا اور خشوع سے بھی پڑھے گا, یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہے, فوکس آف مائنڈ بھی اور خشوع بھی. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے اللہ اسے معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے اللہ اسے معاف کرے گا. ایسی حدیث یوزلی ہم سناتے نہیں ہوتے, ینگسٹرز اس کو ایکسکیوز بنا لیتے ہیں, لیکن اینی وے میں ضرور سناؤں گا. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا, I kissed a woman. اس دور میں بھی لوگ گناہ کرتے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کتنی عجیب بات ہے, اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا بڑا کمفرٹ زون تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, شیئر کرتے تھے. ٹھیک ہے, کہا مجھ سے گناہ ہو گیا رسول اللہ, میں کیا کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا خاموش ہو گئے, اور نبی صلی اس کے بعد ظہر کا غالباً وقت تھا, تو نبی صلی نے کہا ہمارے ساتھ نماز پڑھیے. جب نماز پڑھی, آگے حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ, میں آپ کو پوری حدیث بھی کوٹ کرتا ہوں. نماز پڑھ کے جب فری ہوئے تو قرآن کی آیت ریویل ہوئی کہ بے شک جو گڈ ڈیڈز ہیں وہ سیئات, وہ بیڈ ڈیڈز کو مٹا دیتے. وہ صحابی سمجھ گئے میرے بارے میں نازل ہوئی ہے, وہ اتنا خوش ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے بارے میں ہے, امت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امت کے لیے. ثابت ہوا کہ نماز ہی تو ہے جو گناہ کو مٹائے گی. اس بات کا جواب ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں نے تو گناہ کیے, میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سن میں ہوں, میں کیوں نماز پڑھوں. بھئی نماز پڑھیں گے تو معاف ہو جائے گا اس لیے پڑھیں, نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اس گناہ سے نکل آئیں اس لیے پڑھیں. ٹھیک ہے, تو یہ کتنی انکریجنگ بات ہے کہ نماز انشاءاللہ آپ خشوع و خضوع سے پڑھیں گے, اللہ گناہ کو معاف فرما دے گا, لیکن اس کو بہانہ نہ بنائیں. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ دیکھیے حدیث کتنی قابل غور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے شیطان اس پہ سوار ہو جاتا ہے جیسے ایک شخص اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے, اپنے جانور پہ سوار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر تو شیطان تم پہ سیٹل ہو جائے, سوار ہو کے سیٹل ہو جائے, تو ہی ول کالر ہم اور بریڈل ہم, پھر وہ جیسے کالر گھوڑے کو کنٹرول نہیں کرتے گدھے کو, اس طرح تمہیں کنٹرول کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر بیان کی, فرمایا کہ تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے, یو کین وٹنس دس. ایز فار دا کالر, جہاں تک کالر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہیں بہت سے تھاٹس سے آکوپائی کرے گا. اس کا کالر ڈالنے کا مطلب ہے کہ تھاٹس ڈالے گا تمہارے مائنڈ میں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں شیطان مسجد میں بھی آ سکتا ہے, اس سے یہ ثابت ہو شیطان سوار ہو کے آ جاتا ہے انسان کے اوپر. ٹھیک ہے, اور وہ جب بریڈل کرتا ہے, اس سے کالر ڈالتا ہے, وہ مطلب ہے تھاٹس ڈالے گا تم پہ. ابو ہریرہ فرما رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کو زیادہ یاد نہیں کرے گا, نماز میں پریشان رہے گا. این نماز کے موقع پہ کوئی وہ اس کو جو ہے نا میتھ کی پرابلم آ جائے گی اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے, این نماز کے موقع پہ کیمسٹری کی ایکویشن آ جائے گی, این نماز کے موقع پہ اس کو نا یہ یاد آ جائے گا وہ فلانی چیز میں نے کہاں چھپائی ہوئی تھی, این نماز کے موقع پہ اس کو یاد کرا دے گا کہ نا تم نے وہ کام کرنا تھا, چلو اس کی آؤٹ لائن بناتے ہیں, وہ آؤٹ لائن بنانے لگ جائے. اس پہ ایک مزے کا واقعہ بھی ہے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا, کہتا ہے کہ امام صاحب میری ایک چیز تھی وہ میں نے کہیں رکھی ہے, میں بھول گیا ہوں کہاں رکھی ہے, بڑی قیمتی چیز ہے, تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. امام صاحب بڑا حیران ہوئے, اس میں کیا اتنی نصیحت کروں, یہ تو ایک میموری کا ایشو ہے. تو بہرحال انہوں نے نصیحت کی, انہوں نے تھوڑا خاموش رہے, پھر کہا تو نہ ایسا کر تہجد پڑھ تو انشاءاللہ چیز مل جائے گی.
تو وہ اگلے دن آیا بڑا خوش, کہتا کہ امام صاحب میں تہجد پہ ابھی کھڑا ہوا ہوں, مجھے یاد آ گیا وہ چیز کہاں ہے. تو میں نے تہجد چھوڑ دی اور وہ چیز لینے نکل گیا. تہجد توڑ کے میں وہ چیز ڈھونڈنے چلا گیا. تو امام صاحب مسکرائے, کہتے اسی لیے تو یہ کہا تھا, کیونکہ جب تو تہجد پہ کھڑا ہوگا شیطان فوراً یاد کرا دے گا وہ چیز کا, کیونکہ وہ نہیں چاہتا تو تہجد پڑھے. تو یہ ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے. تو اس لیے نماز عین اس موقع پہ آپ کو چیزیں یاد آنے لگ جائیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کالر ہے, آپ اس پہ جہاد کرنی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح انہوں نے فرمایا ایز فار دا بریڈل, جہاں تک اس کے بریڈل کی بات ہے, his mouth will open but he does not remember اللہ. یہ ہے کہ وہ اللہ کو ہم تو بیان کر رہا ہوگا لیکن دل سے نہیں کر رہا ہوگا, یعنی کانشیس نہیں ہوگا, فوکس نہیں ہوگا. ثابت ہوا شیطان آتا ہے, اور یہ باقاعدہ ایک شیطان ہے, اس کا نام ہے خنزب. نبی اس نے نام بھی بتا دیا, ٹھیک ہے. حضرت عثمان بن عفان نہیں, ایک اور بھی ثابت ہے حضرت عثمان, انہوں نے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ کہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک شیطان ہے خنزب, جو خاص اس ٹائم پہ آتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے. تو آپ 3 بار سپیٹ کریں اور اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں, کسی بھی پوزیشن میں. عطیہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ, نماز نہیں ٹوٹتی, ٹھیک ہے. رکوع میں ہیں, کہیں بھی ہیں, اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں. وسوسے اگر بہت زیادہ آ رہے ہیں تو سٹرگل کرنی چاہیے انسان کو, اس شیطان کے خلاف جہاد جو ہے وہ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو صحابہ کو آتے تھے خیالات, آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ, نماز میں وہ شرما رہے تھے پوچھتے ہوئے, لیکن پوچھ لیا, شریعت میں شرم کوئی نہیں, کہ یا رسول اللہ نماز میں اگر کچھ خیالات آ جائیں اور اس سے جو ہے وہ ڈسچارج ہو جائے, یہ سوال ہے. یعنی کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سوال کیا ہے, مزی ڈسچارج ہو جائے, ایک ہوتا ہے منی, ایک ہوتا ہے مزی ڈسچارج ہو جائے, تو اس کا کیا معاملہ ہے. تو نبی نے فرمایا کہ وضو جو ہے وہ آپ پھر اس جگہ کو دھو لیجئے اور وضو کر لیجئے اگر ایسا ہو جاتا ہے. تو صحابہ انسان تھے, صحابہ کو خیالات آ جاتے تھے, تو یہ مت سمجھے خیال ہی نہیں آئیں گے. خشوع اس کو نہیں کہتے خیال ہی نہ آئے, دیٹس ناٹ خشوع. خشوع اس خیال آ رہے ہیں لیکن آپ فوکس کر رہے ہیں, دیٹ از خشوع. اوکے, یہ بات یاد رکھیں. اور آخری بات, اسی طرح یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے ہی کنٹینیوز ٹو فیس ٹوورڈ دا سرونٹ, اپنے بندے کی طرف دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ, اور دیکھتا رہتا ہے جب وہ نماز میں کھڑا ہے, ایز لانگ ایز ہی ڈز ناٹ ایورٹ ہز آئیز, جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر نہیں کر لے. جیسے ہی وہ اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر کرتا ہے, اللہ بھی اپنی نظروں کو ادھر کر لے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو میرے اندر انٹرسٹ نہیں, تو پھر میں اس میں انٹرسٹ کیوں لوں, میں اس کو کیوں دیکھوں. دیکھیں کتنی قابل غور بات ہے کہ اگر آپ کی نماز میں آپ ٹوٹلی ڈی فوکسڈ ہیں, کھجلی چل رہی ہے اور ادھر ادھر دیکھا جا رہا ہے اور خیالات میں گم ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کرتا. اور یہ کتنی آنر کی بات ہے کہ آپ نماز میں توجہ سے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, کتنی خوبصورت بات ہے. ایک حدیث ہے, اس کا میں ریفرنس آپ کو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ڈھونڈ دوں گا, صحیح حدیث. جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اللہ اس کی ناک کے قریب تک آ جاتا ہے. امیجن دا فیلنگ, امیجن دا فیلنگ. گریٹفل ہونے کے لیے کبھی کبھی ایک ریزن ہی کافی ہوتی ہے, اور جس نے نہیں ہونا اس کے لیے پھر ایک ریزن کافی ہوتی ہے ٹو بی ungrateful. تو نماز جو ہے یہ گریٹفلنس کی طرف لاتی ہے. اصل میں اگر اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, نماز وہ چیز ہے جو انسان کو گریٹفلنس کی طرف, گریٹیٹیوڈ کی طرف لاتی ہے, شکر گزاری کی طرف لاتی ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے. اب کچھ سینیریوز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کچھ مسکنسیپشنز لوگوں کی. میں نے بہت اس پہ جستجو کی, یوتھ سے بھی کافی جانا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے لوگ. کسی دور میں ہم بھی نہیں پڑھتے تھے, ظاہر ہے اللہ معاف کرے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میری ریزن یہی ہوتی تھی کہ بس ایک لاپرواہی, پتہ تھا نماز پڑھنی چاہیے لیکن بس لاپرواہی تھی. مطلب میری کوئی اس طرح کی ریزن نہیں تھی کہ میں یہ کہوں کہ نہیں نماز نہ بھی پڑھوں تو خیر ہے, اللہ معاف کر دے گا. یہ ہم نے کبھی نہیں کہا تھا. ہمیں پتا تھا کہ یہ فرض ہے, لیکن بس ایک لاپرواہی ہوتی تھی نوجوانی کی اگر بات کروں, ٹھیک ہے. لیکن میں نے کافی لوگوں سے پوچھا, ینگسٹرز کے ہم ٹرپس لے جاتے ہیں, ان سے بھی ہم نے پوچھا. ماشاءاللہ ہاشم یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ ٹرپ پہ گئے تھے. تو آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ٹاپک بھی دیا تھا آپ لوگوں کو کہ وائی یوتھ ڈزنٹ آفر صلاح. تو ان لوگوں کے ہم نے گروپس بنائے تھے, کلام میں لے کر گئے تھے ہم ان کا ٹرپ. ماشاءاللہ 30+ یہ ینگسٹرز تھے. تو ان کے میں نے 6 کے 5 کے گروپس بنا دیے, اور ان کو 6-7 ٹاپکس دیے کہ آپ نے بات کرنی اس ٹاپک پہ. تو ایک کو میں نے ٹاپک دیا تھا کہ یوتھ صلاح, وائی ڈونٹ دے آفر صلاح, نماز کیوں نہیں پڑھتی ہماری نوجوان نسل. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ریزننگ, میرے خیال آپ کا بھی یہی تھا, اف آئی ایم ناٹ, جی آپ کا بھی یہی تھا, جس گروپ میں یہ تھے ان کا بھی یہی ٹاپک تھا.
تو ان لوگوں نے بڑی اچھی ریزنز بتائیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ خود بھی ٹین ایجرز ہیں اور دے نو کہ کیوں نہیں پڑھتے ٹین ایجرز. تو ون آف دا ریزنز جو ان لوگوں نے بتائی بڑی تھاٹ پرووکنگ تھی، وہ یہ تھی کہ ٹینز کا اصل میں کانسیپٹ یہ ہے کہ نماز کسی چیز کے لیے پڑھی جاتی ہے اور وہ چیز جب نہ ملے تو وہ نماز کے کانسیپٹ سے ہی متنفر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹو تھا کہ یعنی دعا کرتے ہیں وہ اور نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، کوئی ایگزام آ جائے یا کوئی انٹری ٹیسٹ آ جائے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی چیز چاہیے ہو اور جب دعا قبول نہ ہو یا وہ چیز نہ ملے تو پھر وہ نماز کے کانسیپٹ سے ہی پٹ آف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نماز پڑھنے کا فائدہ کیا. تو اس طرح کی ریزنز اور بھی ماشاءاللہ انہوں نے بتائیں اور میں یوتھ سے پوچھتا رہتا ہوں. تو دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ لبے لباب رکھتا ہوں کہ مجھے جو باتیں سمجھ آئی ہیں جو ہرڈل ہوتی ہیں انسان کے نماز پڑھنے میں. دیکھیں ون آف دا کامن تھنگز از اے پرسن ان اے کانسٹنٹ حرام ریلیشن. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نماز کیوں پڑھیں، فائدہ، ہم تو ہیں ہی کانسٹنٹ اسٹیٹ آف گناہ میں، ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں. تو وہ دے فیل اے ہپوکریسی، دے فیل دے آر ہپوکریٹس، اور یہ شیطان ہیز پلیڈ ریئلی ویل یہاں پہ، کیونکہ نماز از دی اونلی تھنگ وچ کوڈ ہیو براٹ یو آؤٹ آف دیٹ اینڈ وچ کوڈ ہیو بین سم تھنگ جس سے شاید اللہ آپ کو معاف کر دے. تو شیطان نے یہاں سے بھی آپ کو ہٹا دیا یہ کہہ کے کہ نہیں تم تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف گناہ میں ہو، تم نے نماز پڑھ کے کیا کرنا. کئی یوتھ ہیں جب وہ میرے سامنے کھلے، یعنی ان کی مدرس نے کہا نماز نہیں پڑھتے، جب میں نے ان سے بات کی اکیلے میں پوچھا بہت فرینک ہو کے، انہوں نے کہا سر میں میوزک سنتا ہوں تو میں نماز پڑھ کے کیا کروں، میں تو گناہ میں ہوں. کیونکہ ایک طرف وہ نماز جب پڑھتے ہیں دوسری طرف مدرز ان کو بہت گلٹ فیل کراتی ہیں کہ میوزک حرام ہے، تم تو میوزک بھی سنتے ہو، تم تو ہو ہی گناہ گار انفارچونیٹلی. تو حالانکہ اپریشیٹ کرنا جی کوئی بات نہیں، اگر وہ ایک گناہ میں ہے تو اپریشیٹ تو کریں نا کہ نماز تو پڑھ رہا ہے، اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے. اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ بہت پریشان ہوتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ جب میں پوچھتا ہوں نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں خوش ہو جائیں، آج کے دور میں ٹین ایجر نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو اور کیا چاہیے. آلدو آئی انڈرسٹینڈ، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر لوگ، یہ میں اپنے تجربات بتا رہا ہوں، ہمارے زیادہ تر لوگ چینج ہوتے ہیں، یعنی دے چینج ایٹ این ایج لائک 30+. شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر ماشاءاللہ سسٹر بھی چینج ہو جاتی ہیں، ان کے ہسبینڈ بھی چینج ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ چینج ہوتے ہیں تو دے وانٹ دیئر چلڈرن ٹو چینج اوور نائٹ. They want their children to change like in 2 days. یعنی they want their children to be like عمر بن الخطاب in 2 days. That's not practical. بہرحال ینگسٹر یہاں بیٹھے ہیں، ابھی اس کو بہانہ نہ لے لیں، اپنے پیرنٹس کو تانا نہ ماریں کہ دیکھا علی بھائی نے کہا تھا کہ آپ 2 دن میں کہتے ہیں چینج ہو جائیں، تو لہٰذا یہ اس کو بہانہ نہ لیں. میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں، اچھی بات ہے اگر وہ 2 دن میں چینج ہو جائے، وہ تو اللہ کی طرف سے کوئی خاص رحمت آ جائے کسی بچے پہ تو ہو بھی سکتا ہے، لیکن ٹیک اٹ ایزی. آپ لوگوں کو بھی ٹائم لگا ہے، آپ لوگ ٹین ایج میں، آپ لوگوں کو بھی تو ٹائم لگا ہے چیزوں سے نکلتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو ٹیک اٹ ایزی انشاءاللہ. بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اس میں بہت خیر ہے، بہت خیر ہے آپ کے بچے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت گلٹ میں ہوتا ہے وہ بچہ، اس وجہ سے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو میوزک سن رہا ہوں، میں نماز کیوں پڑھوں. اسے وہ پھر یاد آتے ہیں نا اپنے گناہ یاد آتے ہیں. اسی طرح کہہ سکتا ہے میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سنز میں ہوں، میں تو گناہ کر رہا ہوں، کانسٹنٹ حرام ریلیشن شپ میں ہوں، میں تو منافق ہوں، میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا. دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ایک بندہ کہ میں تو ہوں ہی گندا، میں نے نہا کے کیا کرنا. ڈزنٹ میک سینس. نہاؤ گے تو گند اترے گا نا. یہ کیا بات ہوئی میں تو ہوں ہی گندا، میں نے نہا کے کیا کرنا. بھائی میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو پھر، یا اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، کچھ لوگ 1 پڑھتے ہیں 2 پڑھتے ہیں، بھائی 1-2 تو پڑھو، انکریجڈ ہے 1-2 تو پڑھو. یہ نہ کہو کہ نہیں جب تک 5 نہیں پڑھوں گا تب تک 1 بھی نہیں پڑھوں گا. کتنا غلط کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. 1-2 تو پڑھو، کیا پتا وہی آخری نماز ہو پھر، اور کیا پتا وہ جو تم گناہ کر رہے ہو اور نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہو وہ گناہ کرتے ہوئے موت ہو جائے پھر. تو دیکھیں کتنی سکیری بات ہے. تو یہ باتیں کرنا کہ میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سن میں ہوں، میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا، یہ تو شیطان ہیز ون، شیطان تو جیت گیا اس کا مطلب، ٹھیک ہے. تو یہی تو پوائنٹ ہے، نماز پڑھیں گے تو شاید نکل آئے. اس میں آپ کو ایک ریئل واقعہ بھی سناتا ہوں. ایک شیخ ہیں UK کے، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. ہی سیڈ کہ a youngster came to me، مسجد میں لیکچر دے کے فارغ ہوا تو وہ میرے پاس آیا ینگسٹر، اور اس نے آ کے اقرار کیا. دیکھیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ینگسٹر آیا تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں, یہ عادت مجھ سے نہیں چھوٹتی, زنا کی اجازت دے دیں مجھے. اب دیکھیں اس دور میں بھی تھا نا, وہ دور میں ایسے صحابہ ایسے لوگ موجود تھے, وہ اسٹرگلنگ. تو اسی طرح ان کے پاس اسکالر کے پاس ایک بچہ آیا, ینگسٹر آیا, اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں گناہ کرنے, میری گرل فرینڈ ہے, میں جا رہا ہوں گناہ کرنے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ایم گوئنگ. مطلب وہ ایک افرمیشن لینے آیا تھا یا کوئی نصیحت لینے آیا تھا مے بی. تو ہی سیڈ کہ میں نے اسے کہا کہ عشاء کی نماز ہونے لگی, ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو, پھر دیکھی جائے گی, ویل سی اباؤٹ دیٹ. تو کہتے میں نے اسے نماز پہ قائل کر لیا کہ نماز ہمارے ساتھ پڑھ لو. اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے نماز میں پڑھ لیتا ہوں. کہتے جب نماز پڑھ کے ہم فری ہوئے ہیں اور اس نے سلام پھیرا ہے تو وہ روئی جائے. اور اتنا اللہ نے اس کا ہارٹ میلٹ کر دیا نماز کے دوران. اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آئی وانٹ ٹو لیو دس, اور اس نے کہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں اور میں آج نہیں جا رہا یہ گناہ کرنے. تو دیٹس دا ہول پوائنٹ. اسکالر نے کہا کہ یہی تو پوائنٹ ہے بھائی, نماز پڑھو گے تو کیا پتا کوئی اسٹرینتھ آ جائے, کوئی طاقت آ جائے, ادروائز آپ گناہ بھی کر رہے ہیں, نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, تو یو آر گون, پھر تو ختم ہے. اس لیے نو میٹر وٹ نماز نہیں چھوٹنی چاہیے, نو میٹر وٹ نماز نہیں. عربیوں میں 100 خامیاں ہوں گی, میں رہا ہوا ہوں, نماز نہیں چھوڑتے, نماز نہیں چھوڑتے. میرے کئی دوست یو کے میں فردر سٹڈیز کرنے گئے, عربی روم میٹس ہیں ان کے, دے ٹیل می ڈرنک بھی کر لیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے. بری بات ہے, بہت بری بات ہے ڈرنک کرنا, مطلب اٹس حرام. نماز نہیں چھوڑیں گے, مصلی بچھا لیں گے نماز پڑھ لیں گے, کچھ بھی کریں گے نماز پڑھ لیں گے. آپ سعودیہ میں جائیں آپ کو مساجد بھری ہوئی نظر آئیں گی یوتھ سے, ماشاءاللہ اب یہاں بھی ٹرینڈ بڑھ رہا ہے, بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. آئی ایم ریئلی گلیڈ. یونیورسٹیز میں ہم جاتے ہیں, بہت آڈینس آتی ہے مسجد میں, یونیورسٹیز کی مساجد میں. یہاں ڈی ایچ اے کی مساجد میں اب یوتھ بہت نظر آتے ہیں. بحریہ میں رہتا ہوں, وہاں یوتھ بہت نظر آتا ہے, اچھی بات ہے. کہ ہمارا مقصد کیا تھا, ہم اللہ کی عبادت کرنے اس دنیا میں آئے تھے, ہم اچھائی کے میسنجرز تھے, ہم چینج میکرز تھے. ہم کس جگہ لگ گئے, ہم کہاں پہ وقت برباد کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں میں آج اس لیے کر رہا ہوں بیکاز آل آف دیز آر پارٹ آف تزکیہ نفس. جب تک آپ یہاں سے شروع نہیں کریں گے نا, آپ میں کوئی چینج نہیں آئے گی. آپ زبردستی کسی کو بھیج دیا ہوگا, ظاہر ہے لیکچرز پہ میں بھی جاتا تھا ایک دور میں, زبردستی پیرنٹس بھیج دیتے جاؤ جا کے لیکچر سنو, لیکن جب تک دل سے آواز نہیں آئی میں چینج نہیں ہوا. جب تک دل سے اور دماغ سے وہ چیز نہیں اٹھی نا کہ ویئر آر یو گوئنگ. ایک وقت ایسا آ گیا تھا یونیورسٹی میں کہ میں نے اپنے آپ کو کویسچن کیا کہ بہت فیک ہو گئے ہو, بس کرو, یو بین فیک فار سو لانگ. لوگوں کے لیے زندگی گزارنا, لوگوں کو خوش کرنا, لوگوں کے لیے برانڈز پہننا, فیک اسمائل لانا, کول بننے کی کوشش کرنا, کول سرکل میں انٹر ہونے کے لیے. سو انف از انف. تو وہ ٹائم تھا جب اندر سے آواز اٹھی کہ ناؤ از دا ٹائم کہ میں قرآن سمجھوں, قرآن کو پڑھوں. تو اس لیے جب تک اندر سے آواز نہیں اٹھے گی کچھ نہیں ہوگا. اندر سے آواز تبھی اٹھے گی جب آپ لوگ کچھ ٹائم سپینڈ کریں گے اپنے ساتھ, 10 منٹ بیٹھیں, 15 منٹ بیٹھیں, ڈیلی ڈائری لکھیں, ڈائری پہ کچھ نوٹ کریں, اپنی پروگرس دیکھیں کہ ڈیلی میں کیا کر رہا ہوں, میرا علم بڑھ رہا ہے, میری پرسنالٹی امپروو ہو رہی ہے, میری اسٹڈی امپروو ہو رہی ہے, میری عبادات امپروو ہو رہی ہیں. تھوڑا سا 10 سے 15 منٹ, دیٹس اٹ, اور کچھ نہیں کرنا آپ نے, کوئی ڈیفیکلٹ ٹاسک یہ نہیں ہے. سو آج کے انسان کا سب سے بڑا چیلنج کہ ہی ہیز لاسٹ ہمسیلف اور شی ہیز لاسٹ ہر سیلف. وی نیڈ ٹو فائنڈ آور اون سیلف. ہمیں ڈھونڈنا ہے وہ انسان, ہمیں نکالنا ہے وہ اندر کا انسان باہر جس میں بہت ٹیلنٹ ہے, جو بہت سپر ڈپر موٹیویٹڈ آیا تھا یہاں پہ. پتہ ہے آپ کو, انسانوں نے خود کہا تھا اللہ ہمیں یہاں بھیجیں, ہم جائیں گے دنیا میں, ہم آپ کی شریعت نافذ کریں گے جا کے. سورہ احزاب ورس 72, اللہ نے ہیونز کو امانت دی, اللہ نے آسمانوں کو, ماؤنٹینز کو امانت دی. دے سیڈ نو, انسانوں نے کہا ہم کریں گے. تو وہ انسان کہاں ہے؟ وہ انسان واٹس ایپ یوز کر رہا ہے, وہ انسان گرل فرینڈز بنا رہا ہے, بوائے فرینڈز بنا رہا ہے, وہ انسان لگا ہوا ہے موویز دیکھنے میں, ٹی وی سیریز دیکھنے میں. تو میں منع نہیں کر رہا, ٹھیک ہے کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں, آپ یوتھ ہیں, ڈونٹ تھنک آئی ایم ڈکلیئرنگ ایوری تھنگ حرام, بٹ پلیز اس چیز کو باہر نکالیں, اس انسان کو باہر لائیں. سیلف موٹیویشن از دی بیسٹ موٹیویشن. جب اندر سے آواز اٹھے گی تب تبدیلی آئے گی, جب اندر سے نہیں اٹھے گی کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس انسان کو جگائیں, اور اس انسان کو جگانے کے لیے میں اب 3 زبردست چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں, کیونکہ تزکیہ کی بات ہو رہی ہے تو ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل بات کرتے ہیں. دیکھیں, انسان بیسیکلی انسان کی پرسنالٹی, شخصیت کیسے بنتی ہے, سائیکالوجی بتاتی ہے, اس کے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. سائیکالوجی میں تقریباً 16 اسکول آف تھاٹس ہیں, 16 سے بھی خیر زیادہ ہیں, جو یہ بتاتے ہیں کہ شخصیت کس طرح بنتی ہے, انسان کی پرسنالٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے.
اچھی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے، بری پرسنالٹی کیا ہوتی ہے. میں آپ کو اسلامک کانسیپٹ تھوڑا بتاتا ہوں جو ان ساری پرسنالٹیز کا نچوڑ ہے. بیسیکلی انسان کا مائنڈ تو ہے ہی، تھاٹس آتے ہیں مائنڈ میں جو فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے پہ عمل کرتا ہے وہ اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے. جیسے کچھ لوگ بہت غصے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، ان کی پرسنالٹی میں پھر غصہ آ جاتا ہے تو وہ کہلاتے ہیں کہ غصے والے. کچھ لوگ بہت پینک ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، وہ پھر کہلاتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی جلدی پینک ہو جاتے ہیں، یہ لوگ میں سیلف کنٹرول اتنا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن میں سمجھایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ بیسیکلی انسان روح ہے، ہماری ایک روح ہے، اور اس کے ساتھ 3 نفس کا ذکر کیا اللہ نے. تو وہ 3 نفس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ کے لیے بہت اچھی انفارمیشن ہوگی اور آپ کے لیے تزکیہ کرنا آسان ہو جائے گا. پہلا نفس اللہ نے بتایا نفس اللوامہ. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. سورہ قیامہ چیپٹر 75 29ویں پارے میں اللہ کہتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، I swear by the day of judgment، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، and I swear by the نفس اللوامہ. اب یہ کیا ہے نفس اللوامہ؟ ہمارے اندر ہمارا اللہ تعالیٰ نا ہمارا سافٹ ویئر بتا رہے کہ تم لوگ ان 3 چیزوں کے ہو. تمہارا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ میں نے 3 چیزیں بنائی. نمبر 1 نفس اللوامہ، تمہارے اندر ایک نفس ہے، ایک سیلف ہے، نفس کو سیلف کہتے ہیں. تمہارے اندر ایک سیلف ہے جو لوامہ ہے. لوامہ سے مراد ہے کہ سیلف ریپروچنگ ہے. سیلف ریپروچنگ سے مراد ہے ندامت کراتا ہے تمہیں. ہر انسان کے اندر انسان موجود، جیسے نائکی کہتا ہے نا جسٹ ڈو اٹ، تو یہ نفس کہتا ہے جسٹ ڈونٹ ڈو اٹ، یعنی برا کام مت کرو. اندر سے آواز اٹھتی ہے ہر بندے کی. اور آپ یہ نوٹ کریں گے کیسے، مثال کے طور پہ آپ کسی کو بلی ہوتے دیکھ رہے ہیں اپنے کلاس روم میں، آپ کسی کے ساتھ انجسٹس ہوتے دیکھ رہے ہیں، آپ کے اندر سے ایک آواز اٹھے گی کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، مجھے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. یہ جو ملامت ہے یہ والا نفس کرتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہمیں گفٹ ہے نفس اللوامہ. جب تک یہ نفس زندہ ہے، جسے ہم اردو میں سمپل لینگویج کہتے ہیں ضمیر، جب تک ضمیر زندہ ہے تو انسان انسان ہے. جب اس کا ضمیر ہی مر گیا تو وہ درندے سے بھی بدتر ہے. پھر تو وہ ظاہر ہے کہ ہٹلر ہی بنے گا نا، انسینسٹیو بنے گا، سائیکو پیشنٹ بنے گا، پھر وہ لوگوں کو ٹارچر کرنے لگے گا. تو نفس اللوامہ پہ کام کرنا چاہیے، یہ ہمارا پہلا ٹاسک ہے. اگر یہ نفس مر گیا، ضمیر ہمارا مر گیا، تو پھر وہی حدیث اپلائی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. یعنی جس بندے میں شرم ہی نہیں ہے اس سے پھر کیا ایکسپیکٹیشن ہے، وہ سب کچھ کرے گا. جیسے آج ہی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا ڈانٹا کہ ہم جب ٹیچر کلاس میں جاتا ہے تو وہ بالکل خاموش رہتے ہیں، جیسے ہی ٹیچر کلاس سے نکلا تو وہ ساری وہی باتیں شروع، وہی ادھم مچاؤ شروع، وہی شور شروع. تو I told them this حدیث کہ کچھ شرم کریں، مطلب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ٹیچر کے نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ آزاد ہیں، اللہ تعالیٰ تو وہاں پر موجود ہے نا. تو وہی حدیث ہے کہ جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے کرو، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. تو ہمارا پہلا ٹاسک ہے نفس اللوامہ کو گرو کرنا. کیسے ہوگا نفس اللوامہ گرو؟ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ جو ملامت ہے انسان کی، یہ جو ضمیر ہے، یہ کیسے سٹرونگ ہوتا ہے؟ ملامت اور ضمیر کو کیسے سٹرونگ کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے کیا اپنی ملامت کو، اپنے ضمیر کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کی ہے؟ تھوڑا سا سوچیں، کیا اچھی کمپنی میں جا کے بکس پڑھ کے کیسے ہاؤ ٹو ڈو تزکیہ آف دس نفس، نفس اللوامہ. ایک طریقہ ہے کہ ایسا لٹریچر پڑھ کے جو ملامت کرنے والا لٹریچر. جب ہم لٹریچر بھی وہی پڑھیں گے، انٹرٹینمنٹ بھی وہی دیکھیں گے جس میں ملامت دور دور تک نہیں ہے، جس میں صرف ہنسی مذاق ہے، میمز ہیں، دیٹس اٹ، تو یہ نفس تو مر جائے گا. ضمیر والا نفس گیا. کسی دور میں پی ٹی وی کے ڈراموں میں کچھ ملامت ہوتی تھی، کچھ ضمیر کو جگایا جاتا تھا، بڑے اچھے اچھے ڈراماز بنتے تھے. آغوش از ون سچ ڈرامہ، ابھی پچھلے دنوں پی ٹی وی پہ لگا ہوا تھا، جس میں وہ بڑا اچھا میسج یوتھ کو دیتے تھے، اور بڑا اچھا جو ہے نا وہ ایک میسج پوری سوسائٹی کو دیتے تھے، جس سے ضمیر تھوڑا ملامت کرتا تھا کہ یار برائی کو برائی سمجھو، اچھائی کو اچھائی سمجھو. آج کے ڈراماز تو دور دور تک ملامت ہے ہی کہیں نہیں. اس میں صرف جو ہے وہ افیئرز دکھائے جا رہے ہیں، اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ فلانی بہن دوسری بہن سے جیلس ہے کہ اس کا رشتہ ہو رہا ہے، یا اس کا جو ہے وہ کسی سے پیار کرتی ہے تو مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے. مطلب عجیب و غریب سٹوریز جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. اس لیے آپ لوگوں نے اگر اس نفس کو گرو کرنا ہے، ایسا لٹریچر پڑھیں جو ملامت کرتا ہے، ایسے ناولز پڑھیں جس میں کچھ لیسن ہے، ایسی چیزیں دیکھیں جس میں لیسن ہے. آئی کین ٹیل یو سو مینی موویز جن سے ضمیر ملامت کرتا ہے. ون آف مائی فیوریٹ موویز، میں موویز نہیں دیکھتا لیکن بہت کم دیکھتا ہوں، بہت چوزن موویز میں دیکھتا ہوں. دا لاسٹ سامورائی از اے گریٹ مووی ان دس سینس. بہت پرانی مووی ہے، اس میں بہت اچھا لیسن ہے ضمیر کے لیے.
ایسی بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی جس میں ضمیر کے لیے ایک لیسن ہے، ملامت ہوگی آپ کو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تھاٹ پرووکنگ میسج ہوگا اس چیز کا. اوکے، ایسی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں. اینڈ دا بیسٹ لٹریچر فار گروئنگ نفس اللوامہ از قرآن اٹ سیلف. قرآن کا 30واں پارہ اگر آپ ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں نا، یو ول بی اے چینج پرسن فار ایور. کیونکہ روزانہ آپ ایسی آیتیں سنیں گے کہ میں اکاؤنٹیبلٹی لوں گا، کل کو میں تمہیں زندہ کروں گا. اللہ کہتے ہیں کل کو قیامت آئے گی، تم سے سوال کیا جائے گا. اللہ اپنی بڑائی بتا رہے ہوتے ہیں، تو کتنا نفس بوسٹ ہوتا ہے یہ والا. تو اس لیے قرآن پہ پونڈر کریں. سب سے بیسٹ تو یہ کہ قرآن کو ایز اے لٹریچر پڑھیں، قرآن کو ایز اے تزکیہ نفس کا ٹول بنا کر پڑھیں. دیٹ ول بی بیسٹ فار یو. اور ایسی جگہوں پہ آئیں جو حلقات ہمارے ہو رہے ہیں، اٹس جسٹ ونس اے ویک. ایسی جگہوں پہ آپ آئیں گے، آپ کا نفس اللوامہ آٹومیٹکلی گرو کرے گا. کل کو خدا نہ خواستہ آپ ایک ایسی سچویشن میں پھنستے ہیں کہ آپ کا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا، یا آپ کا دل گناہ کرنے کو کر رہا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ یہ باتیں یاد آ جائیں گی، کیونکہ یہ باتیں آپ کے سب کانشیس میں ہوں گی. آپ کو یاد آ جائے گا حدیث میں نے سنی تھی، میں نے سیلف کنٹرول کی بات سنی تھی. تو یہ نفس اللوامہ کی اسٹرینتھ ہے. تو اس نفس کو مارے نہیں. ہماری روٹین گواہی دے رہی ہے کہ ہم اس نفس کو قتل کر رہے ہیں، ہم اس نفس کو مار رہے ہیں، کیونکہ روٹین میں ملامت والی چیز ہی کوئی نہیں. ٹین ایجر کی کیا روٹین ہے؟ صبح وہ اٹھتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، اسکول میں سارا دن ملامت والی کوئی چیز نہیں ہوتی. پڑھائی ہوتی ہے، ڈرائی قسم کی پڑھائی ہوتی ہے، یا بس وہ ہنسی مذاق ہوتا ہے. اس کے بعد وہ گھر آتا ہے، وہاں بھی ہنسی مذاق ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے پلیز اپنی روٹین میں یہ چیزیں لے کر آئیں نفس اللوامہ کو گرو کرنے کے لیے. سیکنڈ نفس از نفس المطمئنہ، اور یہ سورہ فجر میں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے نفس جو مطمئنہ، مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ لیٹ می ٹیل یو دا کنسیپٹ بیہائنڈ اٹ. ہمارا دوسرا جو انگریڈینٹ ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئنہ وہ والا نفس ہے جو کہ ایکچولی کہہ لیں کہ سیلف فلفلمنٹ اور سیلف ایکچولائزیشن جو ہمارے اندر ایک چیز ہوتی ہے نا، مطمئن ہونے والا نفس. یہ انسان کی ہیپینس کی وہ والی سٹیٹ ہے، خوشی کی وہ والی سٹیٹ ہے کہ جب انسان اندر سے بہت مطمئن ہوتا. اور یہ چیز واللہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، پتہ ہے کب؟ ایک خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی گیم مل گئی، یا آپ نے گیم میں کوئی گول کر دیا، اس کی بہت خوشی ہوتی ہے. یا آپ نے کچھ اچیو کر لیا، وہ بھی خوشی ہے، اس کا انکار نہیں ہے. آپ کے گریڈز اچھے آ گئے، اے سٹارز آ گئے، آپ نے ٹاپ کر لیا کلاس میں، ایک وہ خوشی ہے. ایک خوشی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اور ایک غریب بندہ آپ سے پیسے مانگنے اور آپ نے اس کو پیسے دے دی اور ہیلپ کر دی. وہ جو اطمینان ملتا ہے نا. یا آپ کسی بیمار کی جو ہے نا وہ ہاسپٹالٹی کرنے گئے، بیمار کو جو ہے وہ تیمارداری کرنے گئے بغیر کسی اس کے لالچ کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا، میرا کوئی ریلیٹو بیمار ہے تو کچھ ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کر لوں، اسے کچھ دوائی لے دوں یا پھل لے کر چلا جاؤں وغیرہ وغیرہ. ہر وہ چیز جس کا تعلق دوسروں کی خوشی کے ساتھ، جس کا تعلق دوسروں کو بوسٹ کرنے کے ساتھ ہے، وہ چیز آپ کے نفس مطمئنہ کو گرو کرے گی. ہر وہ چیز جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں، یعنی یقین کریں اس چیز کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. میں آپ کو اپنی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ سنس ویری لانگ ٹائم میں تھوڑی سی ہالنس فیل کر رہا تھا روٹین کی وجہ سے. الحمدللہ یہ حلقہ تو ہوتا ہے، اس میں تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے، لیکن پریکٹیکلی تھوڑا سا مجھے مسنگ لگ رہا تھا. تو یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں آپ لوگ کو ایک ایگزامپل دینے کے لیے کہ ہاؤ آئی کاؤنٹڈ دس تھنگ. تو الحمدللہ میں نے پلان کیا کہ ایک سنڈے میں اپنے دوست سے، چلو ہم کہتے ہیں کہ ہم دیگ بنواتے ہیں، وہ دیگ بنوا کے ہم سڑک پہ کسی بھی سٹاپ پہ کھڑے ہوں گے، اور وہاں پہ جو گزرتا جائے گا اس کو ہم وہ دیگ سے بریانی دیں گے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کی آرگنائزیشن الطعام کے نام سے وہ آلریڈی یہ کام کر رہی ہے، اور وہ ادھر ہوتے ہیں، یہ شیر شاہ چوک ہے غالباً، کون سا اشارہ ہے، بہرحال وہاں پر وہ ایل ڈی اے وینیو کے پاس آلریڈی یہ کام کرتے ہیں. تو چلیں آپ دیگ بنوائیں، ہم آپ کا یہ ڈسٹریبیوشن کرواتے ہیں. تو آئی سیڈ کہ نہیں، میں خود آؤں گا پرسنلی. تو میں اور میری وائف گئیں، بیکاز وی بوتھ وانٹیڈ ٹو سی کہ یہ کام کرنے سے ایک اطمینان ملے گا، ایک خوشی ملے گی، تو چلو ہم بوسٹ ہوں گے. اور یقین کریں کہ جب ہم وہاں پہ گئے، وہاں پہ لوگ رک رہے تھے، کچھ بھوکے تھے، کچھ ویسے ہی اپنے بچوں کے لیے لے رہے تھے، سب کے لیے آسانی ہو رہی تھی. کچھ لوگ یہ سوچ کے رکتے ہیں کہ چلو گھر میں آج کھانا نہیں بنے گا، پیسے بچ جائیں گے، راشن بچ جائے گا. تو وہ جب اپنے ہاتھ سے ڈال کے ہم نے دیا نا، تو اس کی خوشی کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، اس کے اطمینان کا اندازہ جو ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے. تھوڑا سا یہ کبھی کر کے دیکھیں. کبھی دل ہیوی ہے، دل بھاری ہے، کہیں چلو یار میں 2000 روپے خرچ لیتا ہوں، میری پاکٹ منی 5 ہے، 2000 میں خرچ کر لیتا ہوں. 2000 میں ایزیلی 10 بریانیاں آ جائیں گی. 10 بریانیوں کو پیک کرائے اسی وقت
کسی بھی شاپ سے, کراچی بریانی وٹس ایور بریانی کی جو شاپ ہے, 10 بریانی پیک کرائیں, گاڑی میں چلے, جہاں جو غریب نظر آیا, جہاں پہ جو تھوڑا سا آپ کو ضرورت مند نظر آیا, اس کو ایک بریانی کا پیکٹ دے دیا. یہ ہے وہ ایکشنز جس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں. اطمینان ان چیزوں سے ملتا ہے. جس خوشی کو ہم خوشی کہتے ہیں نا, وہ ڈوپامین ہے, کہ گیم کھیل کے خوشی ہو گئی, وہ خوشی نہیں ہے, وہ ڈوپ ملا ہے, وہ ٹیمپرری خوشی ہے. ٹھیک ہے آپ وہ بھی کریں, لیکن جب آپ دوسروں کے لیے کچھ کریں گے, اصل خوشی وہ, اصل اطمینان وہ. تو اس نفس پہ آپ نے کام کرنا ہے, اس نفس کو آپ نے گرو کرنا ہے. تو میری ایڈوائس آپ لوگوں کو یہ ہے کہ پلیز ٹیک آؤٹ سم ٹائم فار ادرس, ڈونٹ اونلی لیو فار یور سیلف. صرف اپنے لیے زندگی مت گزاریں. اپنے ماں باپ کو, اپنے باپ کو اے ٹی ایم اور اپنی والدہ کو نوکرانی نہ سمجھیں, ان کو ماں باپ سمجھیں, ان کے لیے کچھ کریں. کبھی ان سے پوچھیں کہ میرے لائق کو خدمت ہے, میں کچھ کروں, کوئی ہیلپ آؤٹ کر دوں آپ کو, کوئی کچن میں ہیلپ کر دوں, کوئی چیز لا دوں. کبھی ابو سے پوچھیں کہ میں آپ کو دبا دوں, میں کچھ کروں آپ کے لیے. کبھی کسی اور سے پوچھیں. سو پلیز لیو لائف ایز سچ کہ آپ لوگوں سے چیز شیئر کرتے ہیں, آپ گیور ہیں. تو دس نفس ول آٹومیٹکلی گرو. دوسروں کو خوش کریں, دوسروں کی خوشیوں پہ خوش ہوا کریں, آسانیاں بانٹنے والے بنے, خوشیاں بانٹنے والے بنے, لوگوں کی ترقی پہ خوش ہوا کریں, لوگوں سے جیلس نہ ہوا کریں, لوگوں سے حسد نہ کیا کریں. جیسے وہ ایک بار ہم خوشی کی بات کر رہے تھے, تو انسیڈنٹلی وہاں لیکچر میں ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اپنا ایک انسیڈنٹ شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ سر مجھے کچھ دنوں پہلے فون آیا, میں نے اور میرے دوست نے جو ہے وہ ٹیسٹ دیا ہوا تھا اس کا, جج کی پوسٹ آئی تھی فیڈرل پبلک میں, تو وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے. تو میرا نہیں ہوا, پھر مجھے اس کی کال آئی, تو اس نے کہا کہ یار میرا یہاں پہ ٹیسٹ کلیئر ہو گیا, انٹرویو بھی کلیئر ہو گیا, تو الحمدللہ آئی بین سلیکٹڈ ایز اے جج. تو ہی سیڈ کہ میں کھانا کھا رہا تھا, کھانا میرے حلق میں پھنس گیا. ہی سیڈ کہ دوست کے غم پہ غم ہوتا ہے, لیکن دوست کی خوشی پہ بہت ہی غم ہوتا ہے. تو دیٹس واٹ ہی سیڈ. اوکے, تو دین ہی ریئلائز کہ نہیں, مجھے خوش ہونا چاہیے, دوست کی ترقی پہ مجھے اور خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کا نصیب لکھا تھا, اچھی بات ہے, اس کا ایڈمیشن کہیں ہو گیا, وہ کہیں چلا گیا, اٹس گڈ. یہ چیز جب رہے گی ہماری زندگی میں, یقین کریں ہم ریلیکسڈ بھی رہیں گے, ہم بہت زیادہ خوش بھی رہیں گے, ہم اطمینان بخش بھی رہیں گے, مطمئن بھی رہیں گے. جتنا ہم کمپیریزن کریں گے, جتنا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹینشن لیں گے, جتنا ہم جو ہے وہ اپنے لیے جئیں گے بچائے کہ دوسروں کے لیے. اب دیکھیں نا, آپ بازار سے کچھ لینے گئے ہیں, آپ کا کیا جاتا ہے کہ آپ کسی اور کے لیے بھی ایک ایکسٹرا چیز لے لیں؟ کچھ بھی نہیں جاتا. آپ اپنے لیے تھوڑا سا کم خرچ کر لیں, اس کے لیے اسی پیسوں میں کچھ اور لے لیں, تو اس کی بھی چیز آ جائے گی, خوشیاں بڑھ جائیں گی. تو خوشیاں بانٹنے والے بنے. یہی ہے انسان کا اصل ورلڈ آرڈر. اس وقت جو ورلڈ آرڈر چل رہا ہے وہ شیطانی ورلڈ آرڈر ہے, کہ می مائی سیلف اینڈ آئی, بس میں, میرا نفس اور میری خواہشات, باقی گئے بھاڑ میں, مجھے کسی سے سروکار نہیں, بس مجھے چاہیے, مجھے یہ دو, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے. یہ شیطانی ورلڈ آرڈر. یہ تو شیطان کی آواز تھی کہ میں آئی ایم بیٹر. یہ کون ہے؟ آدم کون ہے؟ میں اس کو کیوں جو ہے وہ سجدہ کروں, میں سب کچھ ہوں. اس لیے شیطانی ورلڈ آرڈر سے بچیں اینڈ کم بیک ٹو یور ریئل ورلڈ آرڈر. آپ کریٹ ہی گیو کرنے کے لیے بنے, یقین کریں, آپ کریٹ ہی شیئر کرنے کے لیے بنے, آپ کریٹ ہی اس لیے کیے گئے تھے کہ آپ خوشیاں بانٹیں, آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اب دیکھیں گھروں میں لڑائیاں, ماں باپ پریشان ہیں آج کل کے, بچوں کی طرف سے پریشان ہیں. کتنی ہمیں باتیں آتی ہیں, مدرس پریشان ہیں کہ گھروں میں بھائیوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں آپس میں, بڑے بھائیوں کی, شادی شدہ بھائیوں کی. ایک بچہ ایک طرف سے پریشان کر رہا ہے, دوسرا دوسری طرف سے پریشان کر رہا ہے. وہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ میرے ماں باپ جس ایج پہ پہنچ چکے ہیں, ان بیچاروں کے لیے اب ٹینشن لینا جو ہے وہ ان کو زیب دیتا ہے, لیکن ٹینشن میں رکھا ہوا ہے ہر وقت. تو آسانیاں پیدا کرنے والے بنے, یقین کریں, ادروائز اٹ ول ہٹ بیک. یہ زندگی میں سیکھ لیں کہ جو آپ کا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوگا, کل کو وہی سلوک آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. اور اگر بچے نہیں کریں گے تو زمانہ آپ کے ساتھ وہ کرے گا, یہ تو پکی بات ہے. اس لیے اپنے اس نفس پہ کام کریں, بی اے گیور. ایسی محفلوں میں بیٹھیں جہاں گیو کیا جا رہا ہے. چیریٹی, کمیونٹی سروس کسی دور میں کتنا عام تھا. پاکستان میں ایک میرے دور میں نا اسکاؤٹ سسٹم بڑا ایکٹیو تھا. پتہ ہے اسکاؤٹ سسٹم آپ کو؟ ہمیں ٹاسک دیے جاتے تھے کہ جاؤ یہ گھر گھر دروازہ کھٹکھٹا کے یہ چیز دو, یہ پیمفلٹ دو, یہ چاکلیٹس بانٹو, یہ کرو وہ کرو. اسکاؤٹ سسٹم ختم ہو چکا ہے اسکول سے. کمیونٹی سروسز فنشڈ. اب صرف کانسرٹس چل رہے ہیں, اسپورٹس ایونٹس چل رہے ہیں, کمیونٹی سروسز نیل, الا یہ کہ کوئی اسکول کرا رہا, میں بھی کہیں سوسائٹی ہو. بٹ اوور آل یہ نفس ختم ہو رہا ہے. یہ نفس اس لیے ختم ہو رہا ہے کیونکہ ہم وی آر آل اباؤٹ می مائی سیلف اینڈ آئی. تو جب تک آپ
गिवर नहीं बनेंगे, दूसरों का नहीं सोचेंगे, तब तक ये नफ्स ग्रो नहीं करेगा। तज़किया नफ्स नहीं हो सकता। तो तज़किया नफ्स करने के लिए इस नफ्स को टारगेट करें और फिर देखें इंशाल्लाह आप कहां पर आते हैं। एंड यस, द लास्ट नफ्स, एंड देन वी इंशाल्लाह एंड अप, द लास्ट नफ्स इज वेरी डेंजरस। ये हमारा वो पार्ट है विच इज लाइक अ वाइल्ड हॉर्स, और ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा है एज अ टेस्ट एंड अ ट्रायल रखा है। ये अल्लाह ताला ने हमें एक चीज दी है, ये भी हमारा सॉफ्टवेयर है, और वो नफ्स है नफ्सुल अम्मारा। और नफ्सुल अम्मारा का जिक्र जो है सूरह यूसुफ में है, वर्स 53 में यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सूई इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, कि मैं अपने नफ्स से अपने आप को बरी करता हूँ। इन्न नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सूई इल्ला मा रहिमा रब्बी, और बेशक नफ्स हमारा बुराई की तरफ ले जाता है। ये हज़रत यूसुफ के अल्फाज हैं कि बेशक नफ्सुल अम्मारा बिस्सूई बुराई की तरफ ले जाता है, गुनाह की तरफ ले जाता है। तो नफ्स हमारा क्या है, अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि देयर इज अ स्कॉलर, आई थिंक इमाम गजाली सेड लाइक दिस, कि नफ्स हमारा इज लाइक अ वाइल्ड हॉर्स। अगर आपने इसे टेम कर लिया, ये आपका गुलाम बन जाएगा। लेकिन अगर इसने आपको टेम कर लिया और ये आप पे हावी हो गया, तो फिर ये आपको ऐसा दौड़ाएगा, फिर ये आपको ऐसा गिराएगा कि आप सोच नहीं सकते। एंड पीपल स्लिप, पीपल फेल बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टर, पीपल फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल ऑन देयर सेल्फ, क्योंकि नफ्सुल अम्मारा हावी कर लिया उन्होंने। आज का वर्ल्ड ऑर्डर, आज की सिविलाइजेशन इज ऑल अबाउट नफ्सुल अम्मारा। हर जगह आपको बुराई दिखाई जा रही है, एक एक क्लिक पे बुराई है, एक एक यूट्यूब के लिंक पे बुराई है, एक एक मूवी में बुरे सीन्स हैं, एक एक टीवी सीरीज में बुराई है, एक एक बिल बोर्ड पे नफ्सुल अम्मारा एक्टिवेट किया जा रहा है। हर जगह नफ्सुल अम्मारा की एक्टिवेशन है, तो वो हम पे हावी हो चुका है। आपके सामने कैरेक्टर्स कितने बुरे हो चुके हैं, कितने स्कैंडल्स निकल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में क्या कुछ हो रहा है, टीचर स्टूडेंट की आपस में कोई डिस्टेंस नहीं रहा है, टीचर स्टूडेंट को स्टूडेंट समझते नहीं है, स्टूडेंट टीचर को टीचर नहीं समझता, अफेयर्स चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्योंकि एवरीवन लिटरली हैज बिकम अ परवर्ट इन दिस सोसाइटी। और आज हम उस डगर पे जा रहे हैं, हम उस जगह पहुंच चुके हैं कि इतने रेबेलियस डेविल्स, मैं आपको बता नहीं सकता, इतने बड़े बड़े शयातीन इस वक्त घूम फिर रहे हैं ना सोसाइटी में। असल शयातीन भी, लिटरल शयातीन, वो जो जिन्नात वाले शयातीन है, और इंसानों में शयातीन भी, हु विल लिटरली करप्ट अस। और मीडिया तो यकीन ही नहीं हम कर सकते, आज के मीडिया में ट्रस्ट ही नहीं कर सकते आज के मीडिया पे कि ये हमें अच्छी डोज देगा। सवाल ही नहीं पैदा होता, आज का मीडिया हमारे साथ सिंसियर है, आज की गेमिंग इंडस्ट्री हमारे साथ सिंसियर है। सो इसलिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर ये नफ्स आप पे हावी हो गया, देखें दो नफ्स तो वैसे ही कत्ल हो रहे हैं। नफ्स लवामा इसलिए खत्म है क्योंकि मलामत वाली चीज कोई नहीं रही, ना ड्रामाज मलामत कर रहे हैं, ना टीवी सीरीज में कोई मलामत है, ना मूवीज में कोई मलामत रही है, ना आपकी कंपनी में कोई मलामत है। यूथ आपस में बैठ के ये तो नहीं बातें करते ना कि यार आज कितनी नमाजें पढ़ी, उनकी तो बातें टॉपिक्स ही कुछ और होते हैं, तो मलामत कहाँ से होगी। इसी तरह घरों में भी अब मलामत का सिस्टम खत्म है। किसी दौर में घर वाले इकट्ठे बैठ के थोड़ा जमीर को जगाने के लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाया करते थे, अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। अब वो चीज, वो सिस्टम भी गायब है सेल फोन की वजह से। मदर फादर अलग बिजी हैं, चिल्ड्रन अलग बिजी हैं, सिस्टम खत्म हो चुका है। फिर नफ्सुल मुतमइन्ना का देख लें, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने, खुद क्रिएट करनी है तो कर लें, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है उसकी, क्योंकि एवरीवन इज अबाउट मी, माई सेल्फ एंड आई। अब रहा ये नफ्स, तो ये नफ्स पीक पे है, तो फिर इंसान कहाँ बनना है, फिर इंसान ने हैवान ही बनना है ना, फिर इंसान ने फिर बुराई की तरफ ही जाना है ना, दूसरों के साथ ज्यादतियां करनी है, अपने आप को जो है वो बचाना है, और दूसरों को दूसरे भाड़ में जाएं, दूसरों की मुझे क्या फिक्र। तो इसलिए प्लीज इस वाइल्ड हॉर्स को कंट्रोल कर लें। इस वाइल्ड हॉर्स को कंट्रोल करने के मैं आपको कुछ इंशाल्लाह तरीके बताता हूँ। अभी हमारे पास 3-4 मिनट हैं। सबसे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल, ही सेड क़ाला रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, व्हेन ही वाज सेड्यूस्ड बाय दोज़ वुमेन, जब वहां की खवातीन ने, औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जरा फिसलाने की कोशिश की, बिकॉज ही वाज एन एक्सट्रीमली हैंडसम मैन, कैरिस्मेटिक एंड हैंडसम, तो ही रैन अवे लिटरली एंड ही प्रेड टू अल्लाह, ही सेड कि अल्लाह जेल मेरे लिए बेहतर है इससे पहले कि मैं फिसल जाऊं, जेल मेरे लिए बेहतर है। और अल्लाह ताला ने फिर देख लें उनकी दुआ कबूल की कि इसको जेल में ले जाओ ताकि बच तो जाए ना। तो हमें लेसन ये मिलता है कि बुराई से भागना है, दूर भागना है। अगर आप उसके सामने आ जाएंगे तो फिर बच नहीं पाएंगे। मिसाल के तौर पे आपका ट्रिगर क्या है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, भागना है आपने, छोड़ देना उसे, उठ जाना है वहां से, पोजीशन चेंज कर लेनी है, यू हैव टू रन अवे। कुछ ना कुछ करके अपने आप को आपने बिजी करना है। स्पोर्ट्स करें, जिम जाएं, एक्सरसाइज करें,
ان چیزوں سے ہٹیں جو چیز آپ کو پھسلاتی ہیں. اوکے, فائٹ اٹ, کیونکہ نفس الامارہ حاوی ہو جائے گا آپ کو. اینڈ دا مووی انڈسٹری ویری ویل نو اٹ. ایک کبھی میں آپ کو لیکچر دوں گا سبلیمنل میسیجز میں, آپ لوگوں کو وہ سائنس پتہ لگے گی, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. سبلیمنل سائیکالوجی, ہڈن میسیجز جو موویز میں ہوتے ہیں, جو ہمارے اس نفس کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں لٹرلی جا کے. نفس الامارہ, شیطان کو پتہ ہے نفس الامارہ کیا چیز ہے, وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے اس کو. موویز میں کوئی تک نہیں بنتا. ایک سین چل رہا ہے, وہ سین شروع کہاں سے ہوتا ہے جی, کوئی تک نہیں ہے. ایک خاتون آ رہی ہوتی چل کے, ان پہ کیمرہ رکھ کے وہاں سے شروع ہوتا ہے. اس خاتون کا کوئی کریکٹر نہیں, کوئی رول نہیں, لیکن سین شروع وہاں سے ہو رہا ہے. کریکٹر بنتا ہی نہیں کسی چیز کا, اس کو ڈال دیتے ہیں بلا وجہ, ہڈن امیجز ڈال دیتے ہیں, عجیب و غریب میسیجز ڈال دیتے ہیں. سبلیمنل میسیجز ہیں, ہڈن میسیجز جو اس نفس کو جا کے انسٹیگیٹ کرتے ہیں. اور پھر جو خواہش پیدا ہوتی ہے, پھر جو انسان پھسلتا ہے, وہ پھر آپ کی سوچ ہے. تو اس لیے ایک ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ برائی سے دور بھاگنا ہے, کیونکہ یوسف علیہ السلام چوز جیل اوور برائی, کہ اللہ اس انوائرمنٹ سے مجھے نکال لے, اگر میں یہاں رہا تو میں گیا. تو ہمارا یوتھ پریزنٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں. جان بوجھ کے ہم ان کیفیز میں جاتے ہیں, جان بوجھ کے ہم ان شاپنگ مالز میں جاتے ہیں. میں نے ایسے ایسے یوتھ بھی دیکھے ہیں جو لٹرلی شاپنگ مالز میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نظر جھکا کے چڑھے, وہ اینٹیسپیٹ کرے, انہیں پتہ ہے آگے سے کوئی آ سکتا ہے. آلریڈی دے ہیو اینٹیسپیٹڈ, آگے سے کوئی آ سکتا ہے, ان کی نظر جھکی ہوتی ہے. یوتھ دیکھیں, جوان دیکھیں آپ جیسے, لیکن دوسرے والے بھی دیکھیں جو جاتے اس مقصد کے لیے, تو پھر وہ تباہی خود اپنے پہ مول لیتے ہیں. نفس الامارہ جب آپ پہ حاوی ہوگا, نقصان آپ کا ہے, کسی کا نقصان نہیں ہے. آپ خود فرسٹریٹڈ ہوں گے, فرسٹریشن میں بڑھ جائیں گے, اور الٹیمیٹلی سن کی طرف جائیں گے. تو اس لیے رن اوے فرام سچ تھنگز, رن اوے فرام سچ پلیسز. اینڈ دین سب سے موٹیویشنل بات جو میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ سیز, جب یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے, تو اللہ ریپلائڈ ہم, اللہ سیڈ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسپونڈ کی, اللہ نے اپنے بندے کی آواز سنی. اس سے ہمیں کیا اللہ بتا رہا ہے کہ تم مجھے برائی کی پیک میں اس حالت میں پکارو گے, میں سنوں گا, میں تمہاری اس چیز کو اگنور نہیں کروں گا. جیسے برائی حاوی ہو, بندہ گناہ کی طرف جا رہا ہو, ایک بار اللہ کو پکار لیں, ایک بار اللہ کو بتا دیں کہ اللہ میں بے بس ہو رہا ہوں, مطلب یہ چیز مجھ پہ حاوی ہو رہی ہے, اللہ بچا لے مجھے, ورنہ میں تباہی کی طرف چلا جاؤں گا, میں ڈارکنیس کی طرف چلا جاؤں گا. ایک بار پکار لیں اللہ کو, تو اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یوسف علیہ السلام کا سنا ہے تو تمہیں بھی سنوں گا. ہمارے بندے نے ہمیں پکارا اور ہم نے سنا, ہم نے رسپونڈ کیا اس کو, اور ہم نے اسے ان کی سازش سے دور کیا, وہ جو سازشیں کر رہے تھے. انہ هو السمیع العلیم, بے شک تیرا رب بہت سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے واٹ یو آر اسٹرگلنگ میں, لیکن جو سنسیئر ہے وہی پکارے گا, جو سنسیئر نہیں ہے وہ پھر بہانے کرے گا, ایکسکیوزز کرے گا. گناہ سب سے ہوتا ہے, لیکن گناہ گار اللہ کو وہ والا پسند ہے جو سنسیئر گناہ گار. سنسیئر گناہ گار آپ سمجھیں گے بڑی عجیب میں بات کر رہا ہوں. سنسیئر گناہ گار وہ ہوتا ہے جو مانتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں, جو ایکنالج کرتا ہے, اور جو چاہتا ہے کہ میں اس گناہ سے نکل جاؤں, جو چاہتا ہے کہ میں مخلص ہو جو اللہ رب العالمین کے سامنے, اور بس مجھے اللہ تعالیٰ اس لائف سٹائل سے چھوٹ دے دے, اس قید سے آزاد کر دے, جو نفس کی قید ہے, جو نفس میرے اوپر حاوی ہوا ہے, بس اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ریلیف کر دے. تو آل یو نیڈ ٹو ڈو از کہ بس اللہ کو ایک بار سنسیئرلی پکار لیں, سب کچھ بتا دیں اللہ کو, اپنے پرابلمز اللہ کے سامنے رکھ دیں, انشاءاللہ یو ول ڈو گڈ. تو آج ہم یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں. تزکیہ نفس آج کا ہمارا ٹاپک تھا, اور ہم نے 3 نفس کی بات کی. ریپیٹ کر دیتا ہوں, نفس اللوامہ, نفس المطمئنہ اور نفس الامارہ. نفس اللوامہ اور نفس المطمئنہ کو گرو کرنا ہے. کیسے گرو کرنا ہے؟ ذکر کر کے, ایسے لیکچرز میں آ کے جہاں ملامت ہوتی ہے, ایسا لٹریچر پڑھ کے جو ملامت کرنے والا ہے. میں بچپن میں آپ کو پتا ہے جمشید سیریز بہت پڑھتا تھا, پڑھی آپ میں سے کسی نے؟ انسپیکٹر جمشید سیریز ایک ناول ہوتا تھا, جیسے یہ مظہر کلیم کا ایک ناول سیریز ہوتی تھی نا, عمران سیریز آئی تھنک, سسپینس ناولز. تو میں جمشید سیریز بہت پڑھتا تھا, تو لٹرلی اس چیز نے میری بہت کریکٹر بلڈنگ کی. آلدو وہ ہوتا تھا سسپینس ناول, بڑا مزے کا, بہت ہی مزے کا. سرچ اٹ آؤٹ کبھی آپ یوٹیوب پہ, اس پہ بائی دا وے مووی بھی بن رہی ہے جمشید سیریز پہ. اینی وے, تو اس میں بڑی ملامت ہوتی تھی, اس میں اس ضمیر کی بڑی باتیں ہوتی تھی. اسلامک مائنڈڈ تھے نا اشتیاق احمد صاحب, تو بہت اچھا لکھتے تھے. اینی وے, پوائنٹ یہ ہے کہ سٹوریز پڑھیں,
لیکن ضمیر کو جگانے والی سٹوریز پڑھیں. ایسے ناول نگاروں کو سرچ کریں جو ضمیر کو جگاتے ہیں. اوکے. اینڈ دین اگین نفس المطمئنہ کو گرو کرنا ہے تو بی اے گیور. خوشیاں بانٹنے والے بنیں, آسانیاں بانٹنے والے بنیں, لوگوں سے حسد نہ کریں, لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہوا کریں اور لوگوں کی مدد کیا کریں, اور تھوڑا سا اپنی روٹین سیکریفائس کر کے ذرا کسی کو جا کر کچھ دیا کریں, کمیونٹی سروس کیا کریں. یہ میں نے آپ کو بہت سے آئیڈیاز دیے, بہت پریکٹیکل ہیں. صرف آپ کو 1000-2000 روپیہ چاہیے, وہ لے کے بریانی کے 10 باکسز پیک کرائے. کسی کو نہیں سمجھ نہیں آ رہی کس کو دینا ہے تو چلیں یہ جو ٹریفک پولیس والے کھڑے ہیں انہیں کو دے دیں, سگنل پہ رک رک کے کہ انکل میں آپ کے لیے لائیں. اس کے چہرے پہ اسمائل دیکھیے گا, اس اسمائل آپ کو انرجی دے گی, وہ آپ کو دعا بھی دے گا. کوئی فقیر ہے اس کو دے دیں. تو یہ چیزیں کر کے دیکھیں, نفس المطمئنہ انشاءاللہ گرو کرے گا. چیریٹی کریں. اوکے. اینڈ لاسٹلی نفس الامارہ, یہ آپ کو ہلاک کر دے گا, اس کو کنٹرول کریں. اس وائلڈ ہارس کو ٹیم کریں, اس پر قابو کریں, اس کو اپنے اوپر قابو نہ پانے دیں. ان چیزوں سے بچیں جو نفس الامارہ کو گرو کرتا ہے, ان چیزوں سے دوڑ لگا دیں, بھاگیں ان چیزوں سے جو نفس الامارہ کو گرو کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ میں رہیں. اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ نہ توڑیں, چاہے جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا, جو بھی ہو گیا ہے, گناہ کی حالت میں جیسے بھی ہیں اللہ سے کانٹیکٹ رکھیں اور اللہ سے کہیں مجھے بچا لے. یو ول سی کہ میریکولسلی اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا, اللہ آپ کے لیے ایک پاتھ بنا دے گا ایسا جس سے آپ انشاءاللہ سیو ہو جائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی ہماری راہ میں جستجو کرتا ہے ہم اس کے لیے راستہ کھولتے ہیں. سورہ عنکبوت کی آیا ہے کہ جو بھی جہاد کرے گا ہمارے راستے میں تو پھر وی ول ویلکم دیٹ پرسن, ہم اس کے لیے راستے بھی کھولیں گے, ہم انہیں ویلکم بھی کریں گے. afflicted all of us but not you. دنیا نے ہم سب کو خراب کر دیا ہے, ہم سب کو افیکٹ کر دیا ہے, لیکن تمہیں نہیں کیا. اور ابو عبیدہ رونے لگ گئے اس بات. اینڈ دین ہی سیڈ کہ تم واقعی امین الامہ, تم واقعی ٹرسٹ وردی آف دس نیشن ہو. رسول اللہ نے تمہیں صحیح ٹائٹل دیا تھا, کیونکہ جو بندہ اتنا سمپل لائف سٹائل رکھ رہا ہے, جو بندہ اتنا مخلص ہے دین کے ساتھ, اتنا مخلص ہے گورنرشپ کے ساتھ, اتنا مخلص ہے اپنے مشن کے ساتھ, وہ واقعی ٹرسٹ وردی ہے اور واقعی ہی اس کو یہ ٹائٹل ملنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جاپان میں ایک موومنٹ چل رہی ہے منیملزم کی. منیملزم کا کبھی نام سنا آپ نے؟ یہ بہت فیمس ہو رہا ہے یہ کانسیپٹ, وے آف لیونگ. گورے اس طرف آ رہے ہیں, کبھی یوٹیوب پہ سرچ کریں منیملزم, MINIMALISM, منیملزم. منیملزم از دا فلسفی کہ کمرے میں کم سے کم فرنیچر ہو, سمپل ایک میٹرس پڑا ہو, سمپل سامنے چھوٹا سا ٹیبل پڑا ہو, کم سے کم کپڑے ہونے چاہیے, کم سے کم پیئر آف شوز ہونے چاہیے. دس از دا فلسفی آف منیملزم. اور یہ امیر امیر گورے کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو غریبوں کی بات نہیں بتا رہا. منیملزم کے قائل امیر امیر گورے ہو رہے ہیں. وجہ, بندہ جتنا منیملزم کا قائل ہے اتنا سٹریس سے بچ جاتا ہے. بھائی جتنے کم کپڑے ہیں اتنی ٹینشن کم ہے. آپ کا کیا خیال ہے مارک زکربرگ جو ہے وہ کبھی آپ نے اسے دیکھا فینسی کلوتھنگ کرتے ہیں؟ مارک زکربرگ کا پتہ ہے نا آپ لوگوں کو, فیس بک کا جو آنر ہے, کبھی آپ نے اسے فینسی کلوتھنگ میں دیکھا ہے؟ کیا کلوتھنگ ہوتی ہے اس کی؟ یوزلی گرے ٹی شرٹ, بلو جینز, دیٹس اٹ, اور یہی پہنتا ہے وہ بار بار. ٹھیک ہے, اس کا مطلب نہیں ہم ایک ہی کپڑے کو بار بار پہنے. میں ویسے ہی ایک پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھے کپڑے پہننا دیکھیں اچھی بات ہے, صاف ستھرے کپڑے پہننا, اچھے پہننا. اسی طرح آپ نے اسٹیو جابس کو دیکھا ہوگا, بلیک ٹی شرٹ اور بلو جینز, دیٹس اٹ, اور نیچے وائٹ جاگرز. یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ ہم ان چیزوں میں کھپیں کہ سوٹ کون سا پہننا ہے, ہم اپنے وارڈروب کو ہی سجاتے رہیں, ہم جو ہے وہ برانڈز ہی خریدتے رہیں, ہم جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے چیزیں خریدتے رہیں. سیم فلسفی, منیملزم کی فلسفی اسلام میں بھی ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, اچھے کپڑے پہننا حرام نہیں ہے, شاپنگ کرنا حرام نہیں ہے, لیکن پلیز ویسٹیج آف منی یہ دیکھ لیں. ہم بہت سے پیسے خرچ کر دیتے ہیں, کچھ چیز لینی 5,000 کی ہے, 6,000 کی ہے, وہی 5-6 ہزار میں آپ ایک دیگ بنوا سکتے ہیں, غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. تو مسلم شوڈ بی انٹیلیجنٹ, شوڈ بی ٹیکنگ انٹیلیجنٹ ڈیسیجن. تو ابو عبیدہ بن جراح رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ, ہی واز سچ اے کوالٹی ہیومن بینگ کہ ایک بار عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح مجلس شورا لگی ہوئی تھی اور تمام ٹاپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے ایک کویسچن پوچھا. انہوں نے کہا کہ what is your wish, آپ سب کی خواہش کیا؟ اگر آپ کو ایک میں کہوں کہ آپ کی ہر وش پوری ہوگی تو آپ کیا وش کریں گے؟ تو ایک صحابی نے کہا I wish کہ میرے پاس ماؤنٹین آف احد جتنا گولڈ آ جائے, میں اس گولڈ کو چیریٹی کروں گا. ان کی وشز بھی ایسی تھی نا, چیریٹی کرنا, کوئی چیز خرید کے وقف کرنا. ایک نے کہا میرے پاس اتنی زمین آ جائے میں ساری وقف کر دوں گا. ایک نے کہا میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں میں یہ کام کروں گا. ایک صحابی کی باری ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر میں
اگر میرے پاس یہ سکت ہو کہ میں اپنی کوئی خواہش پوری کراؤں تو آئی وش ٹو ہیو اے روم فل آف پیپل لائک ابو عبیدہ، تو میں چاہوں گا کہ ایک ایسا روم ہو جہاں ابو عبیدہ جیسے سارے ہوں، اینڈ دیز ول بی آور مین پاور. تو حضرت عمر نے کہا یس دس مین، اس بندے نے صحیح جواب دیا. تو اصل بات ہوتی مین پاور. جب کوالٹی ہیومن بینگز ہوں گے، جب ابو عبیدہ جیسے لوگ ہوں گے تو امت مسلمہ کیوں ٹاپ پہ نہیں آئے گی، کیوں سکسیڈ نہیں کرے گی. تو ہمارا ڈاؤن فال اس لیے کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ تمہارے دل میں وہن آ جائے گا، وہن. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے یار